अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सहेलियों। गर्मा गर्म चाय के कप के साथ आज हम पढ़ेंगे दुआए हिर्ज़े जाँ और राइटर हैं इसकी उज़्मा मुजाहिद। लिखती हैं, रात के इस पहर वो मुख्तलिफ़ सोचों में उलझी थी और कुछ घबराहट का शिकार होते हुए वो इसके कमरे में दाखिल हुई तो यहाँ भी मायूसी का सामना करना पड़ा था। इससे पहले कि वो वापसी को कदम बढ़ाती, कमरे पे तायराना निगाह दौड़ाते हुए बेसाख्ता ही इसके बाहर को बढ़ते कदम उसकी खुली अलमारी देखकर ठिठके थे, जहाँ वो कभी भूल कर भी नहीं आती थी। लेकिन इस वक्त वो यहाँ था नहीं और वो तसल्ली से उसके कमरे में थी। लाला जान की डायरी में हमने किसी लड़की की तस्वीर देखी है। अभी कुछ दिन पहले ही कही गई रोशानी की बात जहन के गोशों में कलबलाई तो वो बिना सोचे समझे तेज़ी से उसकी अलमारी की तरफ बढ़ी थी, जो गलती से अध खुली रह गई थी, यकीनन इस कमरे के मालिक की गफलत की वजह से। वो ऐसी गलतियाँ करता तो नहीं था, ये भी मौका गनीमत था। उसने अलमारी के दोनों पट वाह किए, अंदर झांका तो एक तरफ तरतीब से रखे गए इसके ड्रेसेस, शर्ट्स और ट्राउज़र नज़र आए, जबकि दूसरे हिस्से में इसके वही रिवायती लिबास इस्त्री करके हैंग किए गए थे। इस खड़ूस शख्स की बेहतरीन कलेक्शन को इसने सराहने वाली तौसीफ़ी निगाहों से देखा था, लेकिन इस वक्त इसका मुद्दा कुछ और था। तभी अलमारी में मौजूद लॉकर पे हाथ रखा था। यकीनन वो अपने अफेयर्स को ऐसे सरेआम रखने वालों में से नहीं था। अपनी ज़ात की तरह कई पर्दों में रखे होंगे अपने कारनामे। इससे पहले कि वो हाथ बढ़ाते लॉकर चेक करती, अपने करीब उभरती आवाज़ भी ठिठकी थी। क्या हो रहा है यहाँ? जाविया शाह की आवाज़ ने इसके कदमों को ही नहीं, हाथों को भी बर्फ़ की मानिंद मुंजमद किया था। इसकी आमद किसी तो और मतवक्को नहीं थी। तभी गुम होते हवासों और मुंतशिर धड़कनों से इसने इन सर को हल्के से नफ़ी में जुम्बिश देते हुए उसकी जानिब रुख मोड़ा तो वो उसके सर पे ही खड़ा था। इसे इतने करीब देखते एक लम्हे में इसके हाथों पैरों से जान निकली थी। आज नूरुल शाह ने हमारे कमरे को शर्फ बख्शा है। हैरत दर हैरत है। क्या इसकी कोई ख़ास वजह? वहीं अपने मखसूस लफ्ज़ों को चबाते अंदाज के साथ वो आगे बढ़ा तो नूरुल ने पीछे को होते हुए अपने मर जाने के लिए पनाह ढूंढनी चाहिए थी, पर वो जगह इतनी ने कहाँ थी जो उसके लिए गुंजाइश पैदा करती। तभी वो अलमारी के साथ जा लगी थी। कुछ पूछा है हमने आपसे मोहतरमा? रात के इस पहर हमारे कमरे में अकेली क्या कर रही हैं आप? जाविया शाह ने शायद इसकी हालत देखते हुए अपने कदम दरमियान में ही रोक लिए थे, मगर ज़ुबान से जीरा ज़रूरी समझी थी। वो हम यहाँ रोशनी को ढूंढने आए थे। नूरुल शाह ने 1 मिनट में गुम होते हवास काबू में करते वजाहती बयान दिया था, लेकिन मुकाबिल कहाँ मुतमईन हुआ था। आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है, ये जाविया शाह का कमरा है, रोशनी का नहीं। और आप अच्छे से जानती हैं कि इस वक्त इस पूरे पोर्शन में कोई भी नहीं है, फिर भी आप यहाँ आई, जबकि सिर्फ यहाँ है ही नहीं बल्कि मेरी अलमारी की भी बाकायदा छानबीन करने की कोशिश नज़र आ रही है। इस गुस्ताखी की वजह बताना चाहेंगी आप? इंतहाई फुर्सत भरे अंदाज में आस्तीन कोहनियों तक चढ़ाए, सीने पे हाथ बांधे, जाविया शाह के सर्दो सपाट लबो लहजे पे इसके दिमाग की बत्ती जली थी। सुबह ही इसे रोशनी ने बताया था कि वो लोग अपने ननिहाल जा रहे हैं, लेकिन वो इसकी तलाश में सरगर्दा थी क्योंकि इसके दिमाग से ये बात निकल चुकी थी और अब वो लाख सफाइयाँ देती तो सामने वाले ने कौन सा यकीन करना था। जाविया ने काफ़ी देर इसे खामोश देखते हुए इसका बाजू अपनी गिरफ्त में लेते अलमारी से लगी नूरुल को अपनी जानिब खींचते फासला ख़त्म किया तो वो लड़खड़ाते तो कभी खामते हुए एक ही सांस में बोलने लगी थी। हमें माफ़ कर दें शाह, आइंदा हम कभी यहाँ नहीं आएंगे। हम सच में रोशनी। जाविया शाह ने इसके बार बार हकलाने पे दांत हिचकिचाए थे। आइंदा की गुंजाइश रहेगी ही नहीं नूरुल शाह। आइंदा आप इस तरफ का रुख करने से पहले 1000 बार सोचेंगी। क्योंकि जाविया शाह ने अपने हाथ की गिरफ्त में जकड़े सडोल बाजुओं को बगौर देखा था। नूरुल शाह की आंखें बाहर निकलने लगी थीं। इसके अंदाज इसे किसी तरह ठीक नहीं लगे थे, जबकि वो खुद तो नूरुल को कभी भी ठीक नहीं लगा था, क्योंकि जाविया शाह उधार रखने का कायल नहीं है। आज की गुस्ताखी का हिसाब आज ही बेबाक होगा। इसकी तलिस्मी मुस्कुराहट और रोशन आंखों की चमक ने नूरुल को मज़ीद खुद में सिमटने पर मजबूर किया था। वैसे भी कुछ उधार पहले से ही वाजिबुल अदा हैं आप पे हमारे, या ये कहें कुछ गुस्ताखियाँ जो आपसे सरजद हुई हैं हमारी शान में। बल्कि अगर यूँ भी कहा जाए कि शाह पैलेस की सबसे छोटी शहजादी नूरुल शाह ने यहाँ के बड़े बेटे को चैलेंज करके इसकी इस हादसाती मुलाकात को मज़ीद खूबसूरत बना दिया है तो कुछ गलत ना होगा। जाविया शाह का धीरे धीरे तल्ख होता अंदाज़ उसे जी जान से लर्जा गया था। ऐसा नहीं था कि वो जाविया शाह से डरती थी, लेकिन बस वो कभी इसके मुंह नहीं लगना चाहती थी और ना कभी सामना करना चाहती थी, क्योंकि इसने इसे हमेशा ही रूड और सर्दमोहर देखा था। तो क्या फरमाया आपने बड़ी अम्मा को कि आप मर जाएंगी लेकिन जाविया शाह से शादी नहीं करेंगी? वजह बताना पसंद करेंगी इतनी बड़ी स्टेटमेंट की?
نورالعین کی سانس اٹکی تھی اس گرفت میں جو اس کے نرم وجود میں پیوست ہو رہی تھی۔ سچ، ہم نے یہ نہیں کہا ہم شادی نہیں کریں گے، بلکہ ہم نے تو رخ ہم بولے ہی کیوں نورالعین شاہ، ہم کو کبھی اتنی آزادی نہیں دی گئی کہ وہ فیصلے کریں، بلکہ دوسروں پہ بھی کھلے عام اس کا اظہار کریں۔ اتنا جان لیوا گھمنڈ نورالعین شاہ، اتنا اعتماد آخر ملا کہاں سے چچی جان کی نورے جان کو؟ وہ اس کے ادا کیے گئے الفاظ کو طنز کے ریپر میں لپیٹتے اس کے منہ پہ مارتے بولا تھا۔ وہ اس کا ہمیشہ چچی جان کی نور جان کہہ کر طنز کرنے والا انداز اسے تیکھی مرچی بنا دیتا تھا۔ اسے گھمنڈ آپ کی ڈکشنری میں کہتے ہوں گے، جبکہ ہم نے تو صرف اپنی رائے آزادی کا حق استعمال کیا ہے، پر یہ اور بات ہے کہ آپ ہمارے کانفیڈنس کو گھمنڈ کا نام دے رہے ہیں۔ نورالعین اپنی جون میں واپس لوٹتی بولی تھی، اور وہ یہ بھول رہی تھی کہ اس وقت وہ کس کے پاس اور کس حیثیت سے موجود ہے جہاں زبان کے جوہر چلانا نقصان دہ ہو سکتا تھا۔ اتنے کھلے الفاظ میں زاویہ شاہ کے لفظوں کا ہیر پھیر اسے مزید سیخپا کر گیا تھا۔ تبھی اس نے نازک سی نورالعین کے بازو کو جھٹکا دیتے اپنے بے حد پاس کیا تھا۔ جب تک وہ سمجھ پاتی تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ جہاں وہ تقریباً زاویہ شاہ کی مردانہ شال میں لپٹی اس کے بہت قریب ہو چکی تھی، اتنی کہ ترانود کی مہک تک وہ محسوس کر سکتی تھی، تو وہ وہیں اس کی قربت پہ وہ پل میں بھٹکا تھا۔ وہ لڑکی ہمیشہ اس کے حواس پہ طاری رہتی تھی، اتنا آسان کہاں تھا اس کے سر سے نکلنا۔ تبھی سارا غصہ اڑن چھو ہوتا محسوس ہوا۔ سردی کی شدت بڑھ رہی تھی، اکثر ہمیں موسمی تبدیلی کی شکایت رہتی ہے، ایسے میں مستقل ڈاکٹر کی بہت ضرورت پڑنے لگی ہے۔ جو آوازیں کچھ دیر پہلے کمرے کی در و دیوار سن کے لرز رہی تھیں، وہ سرگوشیوں میں ڈھلتی نورالعین کے سانسیں اٹکانے لگی تھیں، جو اس کے گرد اپنی شال کو تانے اسے اپنے پروں میں سمیٹ رہا تھا۔ شاہ ہم کانفیڈنس نورالعین شاہ، زاویہ شاہ کے لب بات کرتے ہوئے نورالعین کی گول جھالر والی چھوٹی چھوٹی بالیوں کو چھو رہے تھے۔ نورالعین کے بات کرتے ہوئے اٹکنے پہ اس کے کانفیڈنس کے نعرے کی تشہیر کی گئی تو وہ تھکی تھکی پلکیں اٹھائے اسے دیکھنے لگی تھی۔ خوبصورت لمبی گھنیری پلکیں اور بڑی خوابناک اسموکی آئیز تو شاہ حویلی کے مکینوں کا خاصہ تھیں۔ 7 نسلوں سے چلتی کزن میرج کی وجہ سے وہ نقوش کافی حد تک مشابہت رکھتے تھے۔ ہمیں ابھی شادی نہیں کرنی ہے، ہم اپنی پڑھائی پہ فوکس کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے جھکی پلکوں سے انکار کی اصل وجہ بتائی تو کچھ دیر زاویہ شاہ نے بغور ان آنکھوں کی سچائی کو جانچا تھا۔ وہ بھی جیسے خود پہ ٹکی اس کی نظروں سے آگاہ تھی۔ ہم سچ بول رہے ہیں زاویہ شاہ؟ نورالعین کی آواز بہت دھیمی تھی، جو ایک بار پلکیں وا کرنے کے بعد زاویہ شاہ سے زیادہ اس کے سفید بازوؤں پر مردانہ بالوں کی دلکشی کو تکنے میں زیادہ انٹرسٹڈ نظر آ رہی تھیں۔ رائل کی مہنگی گھڑی اس کی مردانہ کلائی پہ اپنی الگ جھپ دکھا رہی تھی۔ زاویہ شاہ نے اس پہ اپنی گرفت ڈھیلی کی تھی۔ ڈر تھا اگر وہ لڑکی بنا مزاحمت کے ایسے ہی اس کے حصار میں مقید رہی تو وہ بہک جائے گا۔ دل پورے حق سے گستاخیوں پہ مائل ہو رہا تھا۔ آئندہ رات کے اندھیرے میں یہاں مت آئیے گا نورالعین، ورنہ نتائج کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی۔ وہ گہری سانس اس کے ریشمی الجھتے گیسوؤں پہ چھوڑتے ہوئے پرحدت ہونٹ اس کی گردن سے چھوتے اسے وارن کرتے ہوئے پیچھے ہوا تھا اور اسے رخ موڑ لیا تھا جیسے جان کی اجازت دی گئی ہو۔ نورالعین نے جان کی امام پاتے ہوئے وہاں سے فوراً دوڑ لگائی تھی۔ باہر آتے ہی اس نے خود کو ٹٹول کے دیکھا، اتنی دیر بیسٹ کی گرفت میں رہی تھی، پر صحیح سلامت ہونے پر شکر ادا کرتی فوراً اپنے پورشن میں گم ہوئی تھی۔ روشانی کی گلاس لینے کا پروگرام صبح تک ملتوی کیا تھا۔ ادھر زاویہ شاہ نے ایک پرسوچ نگاہ اس پہ ڈالی جو ابھی دروازے سے باہر گئی تھی، اور پھر نگاہ پلٹ کر اس جگہ پر آ کر جمی تھی جہاں پر وہ ابھی موجود تھی۔ وہ جانتا تھا جتنا نورالعین اس سے بھاگتی ہے، یقیناً وہ کسی غلط فہمی میں یہاں آئی تھی، مگر اس کی الماری تک رسائی کیوں؟ اسے کہو کہ بہت نامراد شے ہے جنوں، اسے کہو کہ مجھے جنوں ہے اس کا۔ اس کی موجودگی کا لمس بازو پہ محسوس کرتے ہوئے زاویہ نے ایک ٹھنڈی سانس ہوا کے سپرد کی، کھلی الماری کے پٹ بند کیے، اپنی گاڑی کی چابی اٹھاتے الماری لاک کی اور باہر کی جانب رخ کیا، کیونکہ اسے اماں جان اور روشانی کو لینے کے لیے جانا تھا، جو کچھ دیر پہلے ہی کمرے سے نکلا تھا۔ گاڑی کی چابی کمرے میں رہ جانے کی وجہ سے یہاں آیا تھا، اور پھر یہ سرسری ملاقات بھی روح تک سرشاری بھر گئی تھی۔ وہ زمل کے ساتھ بات کرتے کرتے مسلسل مسکرائی جا رہی تھی۔ اس کی آنگشت میں حجر خضر کی دیدہ زیبی سراپا نور کو 4 چاند لگا رہی تھی، اور اس کے کانوں میں جھومتی بالیاں اس کے چندر کانتی وجود کو پرکیف بناتے ہوئے اندر داخل ہوتے مہیر شاہ کی دھڑکنوں کا ساز چھیڑ رہی تھیں۔ اگر وہ مہیر شاہ کے نامکمل ہو جاتی تو اس کے لیے اس جمال پرور کی آستاں بوسی لازم ہوتی۔ مہیر لالا آئے نا، آپ وہاں کیوں رک گئے ہیں؟ زمل کی نگاہ اس پر پڑی تو وہ بھاگتے ہوئے اس کے پاس آئی تھی
اور اس کا ہاتھ تھامتے اس محفل میں گھسیٹا جہاں اس کی خالہ، پھوپھیاں اور باقی سب خوشگپیوں میں مصروف تھے۔ جمل کے لبوں سے ایک دم مسکراہٹ سمٹی تھی اور چہرے پہ تناؤ پڑا تھا۔ آپ مجھے بتائیں مجھے کون سی فیلڈ سلیکٹ کرنی چاہیے؟ روشی آپی کو لگتا ہے مجھے میڈیکل میں نہیں جانا چاہیے کیونکہ میڈیکل پڑھنے والے لوگ زندگی سے بیزار ہو جاتے ہیں، جیسے کہ نور العین آپی۔ روشانی ان کی گفتگو میں اپنے نام پر جزبز ہوئی۔ مہیر شاہ کی خود پہ جمی نظروں سے وہ انجان کہاں تھی بھلا؟ زندگی سے بیزار تو کبھی نظر نہیں آئی مجھے نور العین، اچھا خاصا ہنستی کھیلتی لڑکی ہے۔ مہیر شاہ نے جمل کی من میں کہی گئی روشانی کی بات کو رد کیا تھا۔ ان سچ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں بورنگ۔ کیوں روشی ایسا ہے نا، مجھے نور العین میں وہ کزنز کی گیدرنگ والا چام نظر نہیں آتا، کافی سیلف obsessed لڑکی ہے نا وہ۔ رمل کے بے لاگ تبصرے پہ اس نے ایک شکایتی نگاہ مہیر پہ ڈالی، جیسے اس اختلافی نوٹ سے جنم لیتی کنٹروورسی سے بھگتنے کے لیے اسے تیار ہونے کا کہا گیا ہو۔ مہیر ایک دم سے گڑبڑایا تھا، وہ مخالف پارٹی کو بھول کیسے سکتا تھا؟ نہیں میرا وہ مطلب نہیں تھا رمل، مجھ سے زیادہ کون اچھے سے یہ چیز جان سکتا ہے کہ میڈیکل کی پڑھائی کتنی ٹف ہے، تبھی تو درمیان میں ہی چھوڑ کے بھاگا ہوں یہ سب۔ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی ریزرو ہو جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں اس نے روشانی کی بات کو کور اپ کیا تھا۔ اف، تو اس کا مطلب ہے مجھے زندہ دل رہنے کے لیے ڈاکٹر نہیں بننا چاہیے؟ جمل نے اداسی سے کہا تو سب کے چہروں پر مبہم مسکراہٹ کھلی تھی۔ کیوں نہیں بننا چاہیے، بلکہ میں خود اپلائی کر کے آؤں گا اپنی چھوٹی کے لیے۔ مہیر کے دلاسا دلانے پہ وہ مطمئن ہوئی تھی۔ زاویہ لالائے ہیں۔ شہید کی آمد کے ساتھ دیے جانے والے پیغام پہ محفل الوداعی رخ اختیار کر گئی تھی۔ مہیر دل محسوس کے رہ گیا تھا۔ اگر اسے پتہ ہوتا کہ روشانی اور سمینہ پھوپھو آ رہی تھیں تو وقت سے پہلے گھر آ جاتا۔ ابھی تو نظریں مکمل طور پر سیراب ہی نہیں ہو پائی تھیں۔ زاویہ اندر نہیں آ رہا ہے کیا؟ سائقہ کے پوچھنے پہ مہیر باہر بڑھ گیا تھا تاکہ وہ اسے مزید کچھ دیر روک سکے، لیکن رات کافی ہو چکی تھی اس لیے اس نے گاڑی سے اترنے کی زحمت نہیں کی تھی، اور اس کے موڈ سوئنگز کی سب کو ہی عادت تھی، اس لیے بنا بحث سب نے ہی الوداع لیا تھا۔ میڈیکل یہ کہتی ہے کہ کم سے کم کزن میرج کا آپشن رکھا جائے، نہ کہ 7 نسلوں کی روایت کو قائم رکھتے ہوئے دھڑا دھڑ کزن میرج کرائی جاؤ۔ اف، تم میری بات سن کیوں نہیں رہی ہو آخر؟ روشانی تم سیریسلی پاگل ہو چکی ہو، چچی اور پھوپھو کے پٹے سٹے کی شادی ہے، اور تمہاری نانو اور ہمارے دادا ابو بھی بہن بھائی ہیں، ایسے میں ان کے این پلیز، کیا تم مجھے اپنی یہ ڈاکٹری نہ پڑھا کے مجھ پہ احسان عظیم کرنا چاہو گی؟ کتنی دیر سے اس کی بک بک سنتی روشانی نے ہاتھ میں پکڑا ڈائجسٹ ایک طرف پھینکتے ہوئے اس کے سامنے باقاعدہ ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا تھا، کیونکہ اسے اس پروفیشن سے حد درجہ چڑ تھی، اور اس کی وجہ کبھی نور العین نے تو جاننے کی کوشش نہیں کی تھی، پر ایک ایسا شخص ضرور تھا جس نے اس کی چڑ دیکھتے ہوئے ایک اس کی خوشی کی خاطر اپنا کریئر داؤ پہ لگا دیا تھا۔ ارے پاگل، احسان ہی تو کرنا چاہتی ہوں۔ دیکھو اگر تم مہیر شاہ سے شادی کرو گی تو تم لوگوں کے بچے میڈیکل ایشوز کا شکار ہو سکتے ہیں، رائٹ؟ ایسے میں کیا تمہیں یہ قبول ہوگا کہ تم اپاہج بچوں کا روگ پالو؟ عین کے دل دوز تبصرے پہ کچن سے نکلتی سمینہ شاہ نے دل پہ ہاتھ رکھا تھا۔ ہائے ہائے، کیا ناپ شناپ بول رہی ہو لڑکی، کچھ تو لحاظ کرو، بھاڑ میں جائے ایسی ڈاکٹری جو رشتوں میں درار لائے۔ ارے تم روشنی کو غلط پٹیاں نہ پڑھاؤ۔ نور العین میری بھولی بھالی بیٹی کہاں شہریوں کے ان پینترے بازیوں سے آگاہ ہے؟ ان کے بے لاگ تبصرے پہ عین شاہ کچھ دیر کو خجل ہوئی تھی، مگر پھر ازالی ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سمینہ شاہ کے گلے میں باہیں ڈالیں۔ ہم سچ کہہ رہے ہیں چچی جان، میڈیکل سچ بولتی ہے، کیونکہ وہ مکمل تحقیق پہ مبنی ہے، اور ہم روز ایسے کیسز دیکھتے ہیں جہاں پیشنٹ ہسٹری یہی بتاتی ہے کہ موسٹ آف ٹائم کزنز میرج ہی ایشو ہوتا ہے۔ تھیلیسیمیا کیسز تو رپورٹڈ ہی اسی بنیاد پہ۔ بس بس، مجھے نہ اپنی ڈاکٹری پڑھاؤ۔ اور بھلے سے کیا برائی ہے مہیر شاہ میں، ماشاءاللہ سے لاکھوں میں کھیلتا ہے، بھائی صاحب کے سارے بزنس کی باغ دوڑ سنبھال رکھی ہے اس نے۔ سمینہ شاہ کے لب و لہجے میں کوٹ کوٹ کے بھتیجے اور ہونے والے داماد کے لیے محبت بول رہی تھی۔ مہیر شاہ کے ذکر پہ روشانی ایک بار پھر ان دونوں سے لاپرواہ نظر آئی تو نور العین نے مایوسی سے ان دونوں کو دیکھا تھا۔ چچی جان آپ بہت معصوم ہیں، دنیا بہت آگے بڑھ گئی ہے، اور اگر مہیر شاہ لاکھوں میں کھیلتا ہے تو روشانی بھی ہمارے گھر کی روشنی ہے۔ روشنی نہیں ہوگی تو کیا پتہ لگے گا لاکھوں ہیں یا کروڑوں؟ وہ اداس سی بول رہی تھی۔ چپ کر جا عین میری ماں، چپ کر جا، کسی بڑے کے کان میں تمہاری یہ باغیانہ سوچ پڑ گئی تو طوفان آ جائے گا۔ تم بھول کیوں رہی ہو یہاں ایک زاویہ شاہ بھی پائے جاتے ہیں، اور یہ دیواریں بھی ان کی جاسوسی کرتی ہیں۔ غلطی سے بھی انہیں کوئی بھنک پڑی نا، ان سب باتوں کا تمہارے ساتھ میں نے بھی پس جانا ہے۔ روشانی کی برداشت سے جب باہر ہوا تو اس کا بازو جکڑے اس کے کان میں گھسی اسے سنگین نتائج کی دھمکیاں دینے لگی تھی۔ زاویہ شاہ کے نام پہ اس کے چہرے پہ کئی زاویے بنے تھے۔ وہ اٹھ کے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔
ابھی اسے اپنے کمرے میں آئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب آندھی آئی تھی، شاید تبھی شاہ پیلس کے در و دیوار لرز اٹھے تھے۔ نہیں، بلکہ یہ اس کے کمرے کا منظر تھا۔ صرف در و دیوار ہی نہیں، اس کا روم اور وہ خود بھی لرزی تھی۔ ہوش آیا تو وہ مسٹر بیسٹ کے ہاتھوں میں تھی۔ کیا بکواس کی ہے آپ نے روشانی اور اماں حضور سے؟ ہاں نورالعین شاہ، اپنی یہ ڈاکٹری اگر آپ اپنی ذات تک محدود رکھیں تو بہتر ہوگا۔ ہم اچھے سے جانتے ہیں ہمیں کیا کرنا ہے یا نہیں۔ یہ ساری ہماری ڈھیل کا نتیجہ ہے جو آپ اتنی بے لگام ہو رہی ہیں۔ زاویہ شاہ کی سرخ ڈوروں سے بھری آنکھیں ایک دم سے اسے ڈرا رہی تھیں، مگر اس کے آخری الفاظ نورالعین کو سراسر اپنی توہین لگے تھے۔ ہم جانور نہیں ہیں زاویہ شاہ جسے لگامیں ڈالی جائیں۔ مائنڈ اون۔ اس وقت جب وہ شدید غصے میں تھا، ایسے میں نورالعین کا زبان لڑانا اسے مزید بھاری پڑا تھا، جب ایک بھاری تھپڑ اس کے چہرے پہ پڑا تھا۔ کتنی دیر وہ سن دماغ سے چہرے پہ ہاتھ رکھ کے زاویہ شاہ کو دیکھتی رہی تھی۔ آج کے بعد میں آپ کی آواز اس حویلی کے کسی بھی معاملے میں دوبارہ نہ سنوں۔ اپنی قد سے بڑی باتیں کر کے شاہ پیلس کی عورتوں کو بغاوت کا پاٹ پڑھانا بند کر دیں آپ نورالعین، ورنہ شاہ معراج سے کہہ کر آپ کے یہ عارضی شوق بھی ختم کروا دوں گا۔ یہ آپ بھی اچھے سے جانتی ہیں، صرف ایک بار بولنے کی بات ہے۔ زاویہ شاہ نے انگلی اٹھائی، اسے وارن کیا تھا۔ یہ بغاوت نہیں، حقیقت ہے۔ ہم نورالعین شاہ ہیں، آپ سب جیسے نہیں ہیں۔ ہم اپنے لیے کچھ نہیں کر سکے ہیں اور انچاہے شخص کے ساتھ نتھی کر دیے گئے ہیں، لیکن ہم باقی سب کے ساتھ انصافی نہیں ہونے دے سکتے۔ روشانی ہماری بہن ہے، ہمیں ان کی فکر ہے۔ کچھ زیادہ صدماتی کیفیت کا شکار تھی، تبھی جو منہ میں آیا بے دھڑک بول دیا۔ زاویہ نے بغور اس کے سرخ پڑتے رخسار کو دیکھا تھا۔ جذباتیات کا ایندھن ایک دم ٹھنڈا پڑا تھا۔ انچاہے مرد! نورالعین شاہ اب زاویہ شاہ کی غیرت پہ بغیر سوچے سمجھے اپنے لفظوں سے تازیانہ برسا رہی ہیں۔ اگر انہی لفظوں کو آپ کے گلے کا توق نہ بنا دیا تو میرا نام بھی زاویہ شاہ نہیں۔ گرم سانسوں کی لو اس کے چہرے کو چھو رہی تھی۔ تبھی سے اندازہ ہوا تھا کہ وہ انچاہا شخص اس کے کتنا قریب تھا۔ لرزہ خیز آنکھوں نے جنبش کرتے نین کٹوروں کو کھولا تو وہ ایک دم پیچھے ہوا تھا۔ گلابی ڈوروں سے ٹپکتا پانی زاویہ شاہ کو چاروں شانے چت کر گیا تھا، جیسے اس نے بہکی کیفیت میں ہاتھ بڑھائے عمودی مڑی پلکوں کی لرزش کو انگلیوں کی پور پہ محسوس کیا تھا۔ تبھی دل دہائیاں دینے لگا تھا۔ فی الحقیقت نورالعین شاہ کی آنکھیں دھرتی پہ موجود ہر خوبصورت شے پر فوقیت رکھتی تھیں۔ نورالعین شاہ، جب سہنے کی ہمت نہیں تو بساط بھی سوچ سمجھ کر بچھایا کریں۔ وہ اس کے آنسو چن رہا تھا۔ سامنے موجود لڑکی سے ڈھیر کرنے کے فن سے آشنا تھی، پر وہ اپنے اس فن سے خود ناآشنا تھی۔ زاویہ شاہ کا دل چاہ رہا تھا اس بدگماں لڑکی کو اپنے سینے سے لگائے اور اسے کہے، دعائے حرزِ جاں، سچ کہوں تو ان ٹھٹھرتی شاموں میں تمہارے نہ ہونے کا احساس میری سانسیں تک منجمد کر دیتا ہے۔ تم ہمیشہ سے تخیل کا ایک خوبصورت کردار دلربا شہزادی لگتی ہو جس پہ سب رنگ جچتے ہیں، ہر ادا دل نشیں رکھتی ہو، مگر ان جان لیوا فاصلوں کے باوجود بھی میں نے کبھی تمہیں خود سے الگ نہیں سمجھا۔ تمہارا احساس میرے تخیل کو زندہ رکھتا ہے، مجھے مکمل کرتا ہے۔ تم فقط ایک حرف انچاہا بول کے محبت کے ادا بھلائے اپنے محبوب کو خود پہ مشق ستم بنانے پہ مجبور کر دیتی ہو۔ آنسوؤں سے تر ناک سکوڑنے کی آواز نے اسے گہری سانس بھرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ اس سے فاصلہ بڑھاتے زاویہ نامی طوفان جیسے آیا تھا، اپنی تباہی مچاتے چلا گیا تھا۔ بے جان سی اپنی پلکوں کو چھوتے پھر سے رخسار پہ ہاتھ رکھ کے اپنے بستر پہ گرنے والے انداز میں بیٹھی تھی۔ جب روشانی تیزی سے کمرے میں آئی تھی، این اس کی روحان سی آواز پہ بھی وہ متوجہ نہیں ہوئی تھی، جبکہ وہ دونوں ہاتھ کی انگلیاں مسلسل ایک دوسرے میں پیوست کیے جا رہی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا وہ اسے کیا بولے۔ 2-3 بار آواز دینے پر بھی جب وہ متوجہ نہیں ہوئی تو روشانی نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے اسے اپنی جانب متوجہ کیا تھا۔ اسموکی آئیز میں تیرتی نمی کاجل بکھیر رہی تھی، سفید ڈورے ہلکا گلابی رنگ پکڑ رہے تھے جنہوں نے زاویہ شاہ کو اپنے آکٹوپس میں جکڑا تھا، پر روشانی ان سے سہمی تھی۔ اس کا سرخ رخسار دیکھتے شرمندگی سے سر جھکا لیا تھا۔ آئی ایم سوری، یہ سب ہماری وجہ سے ہوا ہے۔ ہم ہی شاید اتنے متنازع ہو چلے ہیں، پر این تمہیں سمجھنا ہوگا، مہیر شاہ سے شادی کرنا ہماری مجبوری ہے۔ ہم ایک بار پھر سے اپنی ماں کو بے وقت نہیں کر سکتے۔ روشانی نے نظر جھکائے اطراف جم کیا تھا۔ نورالعین خالی ذہن کیفیت کا شکار ہوتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ تو وہ مہیر شاہ کو پسند نہیں کرتی تھی، بلکہ صرف چچی جان کی خاطر؟ اسے ایک بار پھر سے اپنا غم بھولا تھا۔ انسانیت کی دیوی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ یہ روایت توڑنا ضروری ہو چکا تھا۔ ابتدا اسے خود سے ہی کرنی تھی۔ خالی نظروں سے روشانی کو کچھ دیر دیکھتے رہنے کے بعد فوراً وہاں سے کھڑی ہوئی تھی۔ روشانی اسے اس کے بگڑتے تیور دیکھتے گھبرا اٹھی تھی۔ این پلیز جذباتی مت ہونا، جانے کیوں ہمیں تم سے ڈر لگ رہا ہے۔ ہم جانتے ہیں لالا نے روشانی کی زبان لڑکھڑائی تھی، بات ادھوری رہ گئی تھی، تو نظریں اس پہ جم گئی تھیں، جس نے بڑی بے دردی سے آستین سے آنکھیں رگڑیں۔
اور تیزی سے اپنے کمرے سے نکلتے ہوئے بڑی اماں کے کمرے کا رخ کیا تھا۔ روشانی بھاگتے قدموں سے اس کے پیچھے تھی جو بنا تاخیر کے ان کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ یہ بھی شکر تھا گھر کے مرد اس وقت وہاں نہیں تھے۔ ہمیں زاویہ شاہ سے طلاق چاہیے بڑی اماں، اس نے بنا ادھر ادھر دیکھے ناک کی سیدھ میں بیٹھی بڑی اماں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا۔ نور العین کی دل نشیں آواز سننے کے باوجود بھی ایک لمحے کو ہواؤں میں بھی سناٹا چھایا تھا۔ جنت شاہ کے ہاتھ میں تھامی تسبیح ذرا کی ذرا لرزی تھی اور ان کے تخت پہ لیٹنے کی حالت میں بیٹھے مہیر نے ٹانگیں سمیٹتے اپنے برابر بیٹھے زاویہ شاہ کے دھواں دھواں ہوتے چہرے کو دیکھا تھا۔ بڑی اماں کے دروازے کے باہر ٹھہری روشانی نے سختی سے منہ پہ ہاتھ رکھا تھا، کہیں اس کی آواز پہ کوئی ہنگامہ نہ ہو جائے، لیکن کوئی اس کا کیا کرتا جو اپنی موت کو آواز دے رہی تھی۔ این یہ کیا تمیز ہے بڑوں سے بات کرنے کی؟ ہوش میں ہیں آپ؟ لڑکی جانتی ہو نا اتنی گستاخی کی یہاں اجازت نہیں ہے۔ بڑی اماں نے سامنے بیٹھے زاویہ شاہ سے نظریں چراتے نور العین سے سخت لہجے میں کہا تھا۔ یہ ہمارا آخری فیصلہ ہے بڑی اماں، آپ ڈیسائیڈ کر لیں، آپ کو ہماری لاش چاہیے یا ہماری زندگی، ہماری آزادی دیں گے آپ لوگ، جو کہ ہمارا حق ہے اور پیدا ہوتے ہی ہم سے چھین لیا گیا ہے، پر اب ہم مزید ان غلام گردشوں کا حصہ نہیں بنیں گے۔ وہ اپنی بات مکمل کرتے ہی وہاں سے نکل گئی تھی۔ اگر ایک بار بھی ادھر ادھر دیکھ لیتی تو شاید اتنی بڑی غلطی کبھی نہ کرتی۔ مجھے جلد از جلد رخصتی چاہیے بڑی اماں۔ اس کے جاتے ہی ایک اور کھٹور آواز ابھری تھی۔ اس کے پیچھے جاتی روشانی کے قدم ہی دہلیز پہ جم گئے تھے۔ وہ یہ سوچنا نہیں چاہتی تھی کہ آواز اس کے لالا زاویہ شاہ کی ہے، پر یہی حقیقت تھی۔ شاید یہی ٹھیک رہے گا، میں شاہ معراج سے بات کرتی ہوں، اس لڑکی کے شہر جا کے کچھ زیادہ ہی پرپرزے نکل آئے ہیں۔ بڑی اماں نے تسبیح کا آخری دانہ گراتے ہوئے پرسوچ انداز میں دروازے کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ بڑی اماں کا فیصلہ سنتی روشانی فوراً وہاں سے بھاگی تھی۔ اگر کوئی اور موقع ہوتا تو وہ خوشی سے بھنگڑے ڈالتی، کیونکہ اس کے بھائی کی جو شادی ہو رہی تھی، لیکن اس وقت وہ اپنی اکلوتی دوست کے لیے بے انتہا دکھی تھی اور ماں پہ بھی غصہ تھا، جنہوں نے لفظ زاویہ شاہ کے گوش گزار کیا تھا۔ پر اب کوئی کیا کر سکتا تھا جب وہ خود ہی اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار کے گئی تھی تو وہ نور العین کی فکر میں گھلتی ادموئی ہوئی جا رہی تھی۔ اس کے پوشن اور روم کے 6 بار بھی چکر لگانے کے باوجود وہ اسے نہیں ملی تھی۔ شاہ پیلس اوپر نیچے کے 2 وسیع پورشن پر مشتمل تھا، تو وہیں اندرونی اور بیرونی دونوں طرف سے ہی راستے الگ الگ بھی تھے۔ ابھی بھی وہ دوبارہ سیڑھیاں چڑھنے کا سوچ ہی رہی تھی جب سامنے سے آتے شخص پہ نگاہ پڑتے وہ ٹھٹ گئی تھی۔ سفید کاٹن کے سوٹ میں ملبوس، کندھے پہ سندھی اجرک کے طرز پہ بنی گرم اون کی شال ڈالے وہ اسی کی طرف آ رہا تھا۔ میں اس انسان کے ساتھ اڑنا چاہوں گا جس کی پرواز میرے خوابوں تک ہو، میرے تخیل تک پہنچے۔ ہونٹوں پہ مبہم مسکراہٹ سجائے وہ سیڑھیوں پہ لگی گریل پہ کونی ٹکا ایک ترنگ میں بولا تھا۔ آپ کی ہزارہ کوششوں کے باوجود بھی اگر کوئی خوش نہیں ہوتا تو ایک کوشش کر کے اسے چھوڑ دیں اور اس شخص کی تلاش میں گامزن ہو جائیں جو آپ کی خوشیوں اور خوابوں کو اوڑھ کے آپ کے ہمراہ چل سکے۔ روشانی نے بنا لگی لپٹی رکھ کے کہا تھا اور سیڑھیوں پہ قدم جمائے، لیکن درمیان میں رکنا پڑا جب مہیر شاہ نے سیڑھیوں پہ ہی اس کا راستہ روک لیا تھا۔ ہم نے تاخیر سے سیکھے ہیں محبت کے اصول، ہم پہ لازم ہے تیرا عشق دوبارہ کر لیں۔ مہیر شاہ کی آواز سے زیادہ اس کے دلنشیں انداز جانے کافی تھے۔ روشانی ایک نظر اسے دیکھتی واپسی کو قدم اٹھائے تھے، پر مہیر شاہ نے جیسے قسم کھائی تھی اس کا راستہ روکنے کی۔ روشانی پلیز، اتنا تو عدالت بھی موقع دیتی ہے اپنی صفائی میں بولنے کا، لیکن آپ ہیں کہ ایک چانس بھی نہیں دینا چاہ رہی۔ ایک بار تو میری بات سن لیں۔ مہیر شاہ نے شاید ہی کبھی اس کا ہاتھ تھاما ہو، مگر اس کی بے ساختہ حرکت پر روشانی سٹ پٹائی تھی جس نے اس کا مومی ہاتھ تھاما تھا۔ مہیر کیا کر رہے ہیں آپ؟ لالا گھر پہ ہیں۔ وہ بدکتے ہوئے پیچھے ہوئی تھی، مگر مہیر پہ کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ اگر آپ ایسی بے رخی برتیں گی تو ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچتا۔ مہیر نے زومانی نظر اپنے ہاتھوں میں دبے اس کے ہاتھوں پہ جمائی تو روشانی نے سٹ پٹائی تھی۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں آپ کے ایسا کرنے سے کچھ فرق پڑے گا تو غلط فہمی ہے آپ کی۔ روشانی کا سپاٹ انداز مہیر کی ساری شوخی اڑن کر گیا تھا۔ وہ تعصب بھری نگاہوں سے اسے دیکھتے پیچھے ہٹا تھا اور اس کا ہاتھ چھوڑتے تیزی سے وہاں نکلتا گیا۔ جو ساری عمر ساتھ نبھانے جا رہی تھی بدگمان سی رہتی تھی، پر مہیر شاہ کی کوششیں بھی ان کے درمیان دوستی کا رشتہ استوار نہیں کر پا رہی تھیں۔ سندھ کے ستونوں میں ٹھہرا شاہ پیلس وہاں کے مقیموں کی پہچان کی وجہ سے مقبول تھا یا شاہ پیلس کے مقیم اس پیلس کی وجہ سے مقبول تھے، کچھ بھی کہنا مشکل تھا، لیکن جو بھی تھا اپنی مثال آپ تھا۔ شاہ معراج کو وراثت میں ملا یہ پیلس انہیں اپنی متاع عزیز لگتا تھا۔ وقت بدلا، ادوار بدلے، لیکن کچھ نہیں بدلا تو شاہ پیلس کے مقیموں کے ایک دوسرے پہ جان نثار کرتے انداز نہیں بدلے تھے۔ لیکن وقت کے سرد جھروکوں نے جب کہرے کی سردی برسائی تو کچھ کمزور دیواریں وہ خشکی سہ نہ پائیں، لیکن شاہ معراج اور جنت شاہ یعنی بڑی اماں کی سمجھ بوجھ نے ان ہواؤں کا رخ ہی موڑ دیا۔
شاہ مراج اور جنت شاہ، جن کی جنت یہ شاہ پیلس تھا، اپنی اولاد اور پھر ان کی اولاد کے ساتھ یہاں مقیم تھے۔ شاہ مراج اپنے 2 بیٹوں شاہ نواز اور زمان شاہ کے ساتھ شاہ پیلس میں مقیم تھے، جبکہ 2 ہی بیٹیاں سائقہ شاہ اور فائقہ شاہ تھیں، جو پاس کے گاؤں میں ہی بیاہی گئی تھیں۔ شاہ مراج کے چچا زاد کزن کے بیٹوں سے تو وہیں شاہ نواز اور سائقہ شاہ کی وٹے سٹے کی شادی تھی۔ کچھ ایسا ہی زمان شاہ اور فائقہ شاہ کا بھی تھا، لیکن زمان اور فائقہ شاہ اکثر ہی سسرالی مسائل کا سامنا کرتے دکھائی دیتے۔ وجہ شاہ زمان کی دوسری شادی تھی جو انہوں نے شہر میں کر رکھی تھی۔ زمان کی پہلی بیوی ثمینہ شاہ مراج کی بھتیجی ہونے کی وجہ سے خصوصی اہمیت کی حامل تھیں، وہیں ان کے دونوں بچے روشانی اور زاویہ شاہ سے بھی وہ خصوصی پیار جتلاتے۔ شاہ زمان کی دوسری شادی پہ خاندان میں خوب وبال مچا، اور اسی کے کرتے فائقہ شاہ کو بھی سسرال کے طعنے سہنے پڑے تھے، جن کی 3 اولادیں تھیں: سمین شاہ، مہیر شاہ اور شہیر شاہ۔ زمان شاہ کو نیچا دکھانے کی خاطر ان کے سسرالیوں نے روشانی کا رشتہ فائقہ کے منجلے بیٹی مہیر شاہ کے لیے مانگا، تو بنا سوچی سمجھی کیا جانے والا انکار پھر سے وبال لایا تھا۔ تبھی شاہ مراج نے مصلحت اختیار کرتے ہوئے مہیر کی منگنی روشانی سے کروا دی، اور تب سے راوی چین ہی چین لکھ رہا تھا۔ شاہ نواز کی اکلوتی اور شاہ پیلس کی چھوٹی صاحبزادی ہونے کا شرف نورالعین کو حاصل تھا۔ اپنے اس اکلوتے ہونے کا وہ خصوصی ایڈوانٹیج لیتی دکھائی دیتی تھی۔ بڑھتی عمر کے ساتھ اس نے اڑنے کی خواہش کی تو اس کی ہر خواہش کی تعمیل کے لیے زاویہ شاہ کی طرف دیکھا جاتا تھا، جو اسے بہت اریٹیٹ کرتا تھا۔ جب ایک دن عقد کھلا کہ اس کے پیدا ہوتے ہی اسے بھائیوں کی محبت برقرار رکھنے کی خاطر زاویہ شاہ سے منسوب کر دیا گیا تھا، یہ انکشاف کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ اس کے لیے جب اسے پتہ چلا کہ وہ زاویہ شاہ سے اس وقت سے منسوب ہے جب اس نے پاؤں چلنا سیکھا تھا، یہ انکشاف ہی ایسا تھا کہ بجائے وہ اس کے قریب ہونے کے باقی کزن کی نسبت اسے خار کھانے لگی تھی۔ اور کچھ اس میں زاویہ شاہ کی نیچر کا بھی ہاتھ تھا، جسے نورالعین کی ہر چھوٹی بڑی حرکت مدعا بنانا ہوتا تھا، اور ایسے میں اسے یہی لگتا تھا کہ وہ بھی اسے ناپسند کرتا ہے جتنا کہ وہ زاویہ شاہ کو۔ نورالعین کو لگتا تھا اگر وہ وقت پڑتے گھر والوں کے سامنے اس حوالے سے ناپسندگی کا اظہار کرے گی تو اس کی ہر ضد کی طرح یہ ضد بھی مان لی جائے گی، پر ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ اس کے میڈیکل میں جانے کی ضد پہ شرعی فیصلے کو باقاعدہ کتابی رسم سے منسلک کرتے اسے مکمل طور پر زاویہ کے حق میں دے دیا گیا تھا۔ گھر کی ینگ جنریشن کے بعد اب بڑے بھی زاویہ شاہ اور اس کے درمیان چلتی سر جنگ سے آگاہ ہو رہے تھے، پر سب اس کا بچپنا سمجھ کر تاحال اس کی حرکت کو اگنور کر رہے تھے، اور کچھ ہی نے زاویار کی میچور نیچر پر بھی بھروسہ تھا، جو دانش مندی سے اس کی ہر بے وقوفی اگنور کرتا نظر آتا تھا۔ ہمیشہ وہی زاویہ کے رویوں کی شکایت کرتی نظر آتی جو اس کے بچپنے پہ معمور کرتے درگزر کی جاتی۔ سائقہ شاہ کی بھی 2 بیٹیاں رمل شاہ اور زمل شاہ تھیں، جبکہ وہ اولاد نرینہ سے محروم رہی تھیں۔ رمل شاہ کا جھکاؤ زاویہ شاہ کی جانب سب کو محسوس ہوتا تھا، مگر رشتوں کی ڈور ایسی الجھی تھی کہ سائقہ شدید خواہش کے باوجود بھی زاویہ کو داماد بنانے کی خواہش پہ دل محسوس کے رہ گئی تھیں۔ زمان شاہ کی دوسری بیوی سے ان کا ایک ہی بیٹا تھا، مریم شاہ، جو شاید ہی کبھی شاہ پیلس آیا ہو۔ وجہ ان سب کے سرد رویے تھے، جس نے اوائل میں یہاں آنے کی کوشش بھی کی تھی، مگر زاویہ شاہ اور ثمینہ شاہ کے تیوروں سے خائف رہتے وہ کسی سے بھی اتنا گھل مل نہیں سکا، تو اس نے آنا ہی چھوڑ دیا۔ زاویہ شاہ باپ کے اس فیصلے پر شدید ناراض نظر آتا تھا۔ روشانی کی نسبت وہ باپ کو دیکھتے ہی وہ جگہ چھوڑ دیتا جہاں زمان شاہ کے آنے کا امکان ہوتا تھا۔ باپ بیٹے کی سرد لڑائی سے سب واقف تھے، کسی کے معاملے میں دخل اندازی کرنا شاہ پیلس والوں کا وتیرہ نہ تھا۔ ثمینہ شاہ نے بھی وقت کے ساتھ ساتھ سمجھوتا کر لیا تھا، کیونکہ انہیں ہر معاملے میں زاویہ شاہ اور شاہ مراج کی مکمل سپورٹ حاصل رہی تھی، لیکن اس میں اکثر ہی نورالعین کی بچکانہ رویوں کی شکایت وہ زاویہ شاہ سے کرتی نظر آتی تھیں، جنہیں رمل شاہ کے مقابلے میں نورالعین کا زاویہ شاہ کے لیے انتخاب اکثر کھٹکتا تھا، کیونکہ وہ زاویہ شاہ سے عمر میں تقریباً 10 سال چھوٹی تھیں، تو وہیں اس کی بچکانہ حرکتیں انہیں کافی اریٹیٹ کرتیں۔ شاہ نواز اور سائرہ شاہ ثمینہ شاہ کے رویے کو لے کے نورالعین کے حوالے سے اکثر ہی پریشان نظر آتے تھے، لیکن ان کے ساتھ ہوئے حالات کا سوچتے ہوئے چپ رہ جاتے تھے۔ جنہوں نے شوہر کا بٹوارا دیکھا تو انہیں بیٹا مکمل اپنے ہاتھ میں چاہیے تھا۔ شاہ مراج اکلوتے تھے، مگر اپنے بیٹوں پہ انہیں شاہ پیلس کا بٹوارا منظور نہیں تھا، کیونکہ سبھی جانتے تھے شاہ نواز کی جانشین صرف نورالعین شاہ ہے، اور زاویہ شاہ سے شادی کے بعد بھی انہیں یہیں رہنا ہے، تو بٹوارا ممکن ہی نہیں تھا۔ کہاں جا رہی ہیں روشانی؟ کچن میں داخل ہوتے زاویہ شاہ نے روشانی کو جلدی سافٹ ڈرنک بنا کے پلیٹ میں سجاتے دیکھ کے پوچھا تھا، جہاں ٹرے میں ایک طرف پکوڑے اور فرائز رکھے ہوئے تھے، ساتھ ہی تازہ آم کی چٹنی۔ وہ لالا
وہ عین کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو اسی کے لیے یہ روشانے کو سمجھ نہیں آیا کیسے بتائے. جانتی تھی آج کل عین سے سب کا بائیکاٹ چل رہا ہے. اگرچہ بڑی اماں نے کسی کو بتایا کچھ نہیں تھا لیکن وہ تو جانتا ہی تھا جس سے بات جڑی تھی. اگر وہ کوئی بیمار ہو تو اس کے لیے یہ سب لے کے جاتے ہیں تاکہ وہ مزید بیمار پڑے. زاویہ شاہ نے ابروج اٹھائے بغور اس کی سجی پلیٹ کی طرف اشارہ کیا تھا. ہاں لالا نہیں وہ موسم ایسا ہے تو اور عین کو پسند بھی ہے سب تو اس لیے میں لے کے جا رہی تھی. وہ سر کھجاتے خواہ مخواہ کی وضاحتیں دینے لگی تھی اور سمینہ آ جاتی تو الگ سے پیشی لگتی. کوئی ضرورت نہیں کسی چیز کی اور نہ آئندہ آپ مجھے اس کے پاس نظر آؤ. زاویہ شاہ اسے کہتے ساتھ کچن سے نکل گیا تو وہ دل محسوس کی رہ گئی. درمیانی راہ نکالتے اس نے خانی پوا کی بیٹی شمع کو بلایا اور اسے ٹرے تھمائے نورالعین کو دے کے آنے کو کہا تھا. اور موبائل اٹھائے اس نے انتہائی سوری کی ایموجیز بھیجی تھیں. ساتھ میں وہ سب اس کے لیے بنایا ضرور کھانا کی انسٹرکشنز بھی دی تھیں. نورالعین اس کی محبت پہ مسکرا اٹھی. چٹنی پکوڑا وہ ٹال تھوڑی سکتی تھی. تبھی اسے اسمائل بھیجے صلح کا جھنڈا لہرایا. اسے وہ سب اس میں قصوروار نظر آ بھی نہیں رہی تھی. جو ہی اس نے فرائز اٹھائے کسی نے بڑی فرصت سے اس کا ہاتھ تھاما تھا. اس نے چونک کے اپنے ہاتھ پہ جمے دوسرے ہاتھ کو دیکھا تھا. سنا ہے شاہ پیلس کی چھوٹی شاہزادی کی طبیعت ناساز ہے. ایسے میں یہ سب چیزیں آپ کی طبیعت مزید بگاڑ سکتی ہیں. دوسرے ہاتھ سے پلیٹ لیتے زاویہ شاہ نے پلیٹ ایک طرف رکھی تھی. اپنی پیٹھ پہ گرم سانسوں کی تپش نورالعین کو حواسوں میں لائی تھی. وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی مگر ہاتھ کا کیا جو اس کے ہاتھ میں دبا ہوا تھا. ہاتھ چھوڑیں ہمارا شاہ. مین مناتی آواز پہ زاویہ شاہ نے بغور اس سے دیکھا تھا. یہ وہی نورالعین تھی جو کل محفل میں ان کا تماشا لگا کے آئی تھی. وہ اسے سخت باز پرس بھی کرنا چاہتے تھے مگر وہ جانتے تھے وہ سب ان کے ریئیکشن کا ریئیکشن تھا. پر چونکانے والی بات اس کی بھاری آواز تھی جس سے زکام اور گلا خرابی کا شائبہ ہوا تھا اسے. وہ بڑی فرصت سے اس کا جائزہ لے رہا تھا. سیاہ کاٹن کے سوٹ میں ڈیپ مرون رنگ کی گرم شال لپیٹے بکھری لٹوں کے ساتھ ٹیرس پہ رکھے پھولوں کا ایک ملایا ہوا حصہ لگ رہی تھی. یہ ہاتھ اس وقت میرے ہاتھ میں تھمایا گیا ہے جب مجھے رشتوں کی سمجھ بھی نہیں تھی. جب سے سمجھ پا چکا ہوں تو ہاتھ چھڑانے کی یہ خواہش فضول ہو گئی ہے آپ کی کیونکہ زاویہ شاہ کی پکڑ اتنی ہلکی نہیں ہے. وہ بات کو کہاں سے کہاں لے گیا تھا. نورالعین کو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کبھی یہ ہاتھ چھڑوا نہیں سکے گی. ہم بڑی اماں سے آپ کی شکایت لگائیں گے. اس کے خفگی بھرے انداز پہ ایک متبسم مسکراہٹ نے زاویہ شاہ کے لبوں کو چھوا تھا. بس شوق لگائیں. شکایتیں ایک یہی کام تو ہے جو آپ بہترین طریقے سے انجام دیتی ہیں. لیکن فی الحال مجھے آپ کو یہ بتانا تھا کل صبح ہمیں شہر کے لیے نکلنا ہے. وقت سے اپنی تیاری مکمل رکھیے گا کیونکہ مجھے انتظار کرنا بالکل پسند نہیں ہے. اس کے ہاتھ سے دی گئی پلیٹ ہاتھوں میں اٹھائے دوسرے ہاتھ میں دبا اس کا آزاد کرتے وہ واپس پلٹا تھا. پر کیوں؟ ابھی ہم شہر نہیں جانا چاہتے ہیں. وہ جانتا تھا کہ اسے شہر کے نام سے موت کیوں آتی ہے. تبھی وہ اس کے راستے میں آ رکی تھی. زاویہ شاہ نے ابرو جھکائے اسے دیکھا اور پھر سے 2 قدم اٹھائے اس کے برابر آ رکا تھا. بغور ان جھالروں کو دیکھتے پھر آسمان کی جانب دیکھا تھا جہاں چاند تارے جگنو سب اپنے اپنے حصوں کی درخشندگی سے شب یلدا کو منور کر کے کب سے اپنے اپنے رستے ہو چکے تھے. میرے خیال سے میں نے آپ کو ہی کہا تھا آپ ہم کی کچھ کم سوچا کریں. آپ کیا کریں گی کیا نہیں اس چیز کا فیصلہ آپ نہیں کر سکتی. اگر میں نے بول دیا ہے کہ کل صبح ہم جا رہے ہیں تو مطلب کہ ہم جا رہے ہیں. ایک جتلاتی نگاہ اس پہ ڈالتے وہ اس کے جواب کا انتظار کرنے لگا تھا. آر یو سیریس زاویہ شاہ؟ آپ مجھے ڈاؤن کریں گے؟ اپنی مرضی پہ چلائیں گے؟ وہ جیسے شاکڈ ہوئی تھی. تبھی احتجاج کرتے بولی اگر ایسا آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کو ڈاؤن کر رہا ہوں تو ٹھیک ہے یہی صحیح. اگر آپ مجھے ڈومینیٹ سمجھ رہی ہیں تو اوکے. آئی ایم فائن ود اٹ. مگر بات وہی ہے کل ریڈی رہنا. اس نے ہاتھ بڑھائے ہلکے سے اس کے رخسار کو چھوا تھا. نورالعین میں اتنی سکت بھی نہیں تھی کہ اس بے درد ہاتھ کو جھٹک دیتی جس نے بڑی بے رحمی سے اس کے وجود کو ہی نہیں روح کو بھی گھائل کیا تھا. اس نے رخ موڑا تو زاویہ شاہ کتنے سمے چپ چاپ اسے تکتے رہنے کے بعد وہاں سے نکلتا گیا تھا. نورالعین نے تمام رات خود سے لڑتے گزاری تھی اور پھر جب کوئی حل نہ نکل سکا تو اپنا سامان پیک کرنا شروع کر دیا. سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی زاویہ شاہ کا حکم ملا تھا گاڑی میں آنے کے لیے. وہ بنا کسی سے ملے ہی آ گئی تھی. ناراضگی جتانے کا نیا انداز چرایا تھا.
شاید گاڑی میں موجود ڈرائیور کو دیکھ کر اسے گونا گون سکون ملا تھا۔ جانتی تھی گھر کے ملازموں کے سامنے وہ اسے کم ہی مخاطب ہوتا تھا۔ زاویہ نے فرنٹ میرر میں اس کی تیوری کے بل دیکھے تھے، مگر کچھ کہے بنا ڈرائیور کو گاڑی بڑھانے کو کہا تھا۔ جیسے ہی وہ گاؤں کی حدود سے باہر نکلے، ڈرائیور نے گاڑی روکی تو وہ چونکی تھی، جہاں وہ دونوں ہی باہر چلے گئے تھے، اور کچھ دیر بعد زاویہ شاہ نے اسے اپنے ہمراہ آنے کا کہا تھا۔ وہ یہی اندازہ لگا پائی تھی کہ گاڑی خراب ہو چکی تھی، مگر اس کی گاڑی کو دیکھتے ہی معاملہ سمجھ آیا تھا کہ ڈرائیور تو محض دوسری گاڑی سے ریپلیس ہونا تھا۔ اسے باقی کا سفر زاویہ شاہ کے ساتھ ہی طے کرنا تھا۔ وہ گہری سانس بھر کے رہ گئی تھی۔ نورالعین یہاں آ جائیں۔ وہ اس کے لیے گاڑی کا فرنٹ ڈور کھول کے ٹھہرا تھا، جو پچھلا دروازہ کھول رہی تھی اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی تھی۔ پر ہمیں پیچھے بیٹھنا ہے، ہم وہاں زیادہ ایزی رہیں گے۔ زاویہ کو جواب دیتے وہ ڈور کی جانب ہاتھ بڑھا گئی تھی، پر وہ لاک تھا۔ وہ اس کی حرکت پر تل ملا کے رہ گئی۔ آپ بیٹھ جائیں نورالعین، 3 گھنٹوں میں ہمیں لاہور پہنچنا ہے، اور وہاں میری میٹنگ ہے چیئر پرسن کے ساتھ۔ زاویہ نے اپنی مصروفیت بتاتے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تو وہ تاؤ پیچ کھاتے خاموشی سے اس کے برابر آ کے بیٹھی تھی۔ وہ جانتی تھی گھر کے باقی مردوں کی نسبت سفر میں وہ کتنا برا ساتھی ثابت ہوتا ہے۔ جسے صرف خاموشی سے ڈرائیونگ کرنی ہوتی تھی، بات کرنا خود پہ حرام کر لیتا تھا، تو وہیں دوسرے بھوک پیاس سے مر جائیں، گاڑی روکنا بھی حرام ہوتا تھا۔ اس کا دل و دماغ ایک بار پھر سے زاویہ شاہ نامی گرد آلود سوچوں کا مسکن بنا تھا۔ اس نے تئی نظر موٹر وے کے ارد گرد لہلاتی فصلوں پہ ڈالی تھی، اور پھر آڈیو سسٹم کے ساتھ چھیڑخانی شروع کی تھی۔ اس کے پاس سے اٹھتی لیڈیز پرفیوم کی خوشبو ایک لمحے زاویہ شاہ کو ڈسٹرب کر گئی تھی۔ تھوڑے سے جھکتے اپنے موبائل سے آڈیو پلیئر کو سیٹ کر رہی تھی، کیونکہ زاویہ شاہ کی گاڑی میں کچھ بھی پلیئر کے طور پہ نہ تھا۔ تم نے جو ہے مانگا تو یہ دل حاضر ہو گیا، تم کو مانا منزل اور مسافر ہو گیا، لو سفر شروع ہو گیا، ہم سفر تو ہو گیا، لو سفر شروع ہو گیا، میرا سفر تو ہو گیا۔ ابھی سانگ چوائس میں الجھے اس نے سیل کا بٹن کلک کیا تھا، جب جوبو نے تال کی آواز کا جادو جگنے لگا تھا۔ سانگ کے لیرکس سمجھ پاتے اس نے فوراً سے سیل ہی آف کیا تھا۔ اس کی ہڑبڑاہٹ پہ زاویہ کے لبوں پہ 2 انگلیوں نے حصار باندھا تھا۔ وہ بے ساختہ امڑ آنے والی ہنسی کو چھپانے کو اپنے ہونٹوں سے انگلیاں مسلنے لگا تھا۔ نورالعین نے اپنی چوائس پہ 100 بار لعنت بھیجی۔ پہلی فرصت میں اس گانے کو اپنے سیل سے ریموو کرنے کا تہیہ کیا تھا۔ ہمیں پیاس لگی ہے۔ اپنی دہرائی حرکت پہ گرد ڈالنے کو اس نے نیا شوشہ چھوڑا تھا۔ زاویہ نے بنا کچھ کہے گاڑی ایک طرف روکتے پچھلی سیٹ سے پانی کی بوتل اٹھائے اس کے حوالے کی تھی، اور پھر سے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ گاڑی میں پھر سے خاموشی کا گمبھیر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ یہ تو طے تھا اس آدم بیزار شخص کے ساتھ کبھی بھی زندگی نہیں گزارنی۔ وہ پلکیں موندے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا گئی تھی۔ اسے 3 گھنٹے کا سفر 3 صدیوں پہ محیط پیدل سفر نظر آ رہا تھا۔ جبھی پلکوں کی چلمن اس دن کی نوک جھونک پہ لرزی تھی جب وہ اس کے کمرے میں گئی تھی۔ اس بار کی چھٹیاں کچھ خاص بہتر نہیں رہی تھیں اس کے لیے۔ وہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے 2nd ایئر میں تھی۔ میڈیکل اس کا جنون تھا، جس کی خاطر اس نے کتنے دن کی بھوک ہڑتال کی تھی۔ سائرہ اور شاہ نواز کو لگ رہا تھا اگر وہ اپنی اکلوتی بیٹی کو پڑھائی کے گرداب میں ڈالیں گے تو وہ گھل کے رہ جائے گی، مگر جب زاویہ نے انہیں نورالعین کے شوق کو مقدم رکھنے کا کہا تو وہ چپ ہو گئے۔ کسی کو بھی بولنے کا موقع نہیں ملا تھا، لیکن جب اسے خبر ملی کہ صرف زاویہ شاہ کے کہنے پہ امی بابا مانے ہیں تو وہ سخت بدمزہ ہوئی تھی۔ بنا سوچے سمجھے انکار کر دیا کہ مزید پڑھائی نہیں جاری رکھے گی، پر اب کہ شاہ مراج کی مداخلت پر اسے بوریا بستر سمیٹے شہر آنا پڑا تھا۔ اس کے چلتے سائرہ شاہ بھی یہیں تھیں، جبکہ مرد حضرات اکثر و بیشتر شہر آتے ہی رہتے تھے۔ زاویہ شاہ بھی باپ دادا کا خاندانی کاروبار سنبھالنے کے ساتھ ساتھ ایک شو روم بھی اون کر رہا تھا، جبکہ وکالت اس کا پروفیشن تھی۔ اس دن وہ روشانی کی تلاش میں زاویہ شاہ کے کمرے میں جا گھسی تھی، مگر اس کے کمرے کی الماری کا لاک کھلا دیکھ وہ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہوتے اس کی تلاشی کرنے لگی تھی، کیونکہ اسے کہیں نہ کہیں یہ شک تھا کہ زاویہ شاہ کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے۔ چونکہ یہ بات اسے روشانی سے پتہ چلی تھی، اس نے زاویہ کی ڈائری میں ایک لڑکی کی تصویر دیکھی ہے جو کہ اس کی الماری میں پڑی ہے۔ بھلا ہو قسمت کا ابھی وہ مکمل چھان بین بھی نہیں کر پائی تھی کہ جب وہ سر پر آن پہنچا تھا۔ نورالعین کو یقین تھا اگر وہ زاویہ شاہ کا کوئی سکینڈل شاہ مراج کے سامنے لائے گی تو وہ یقیناً اس رشتے کو ختم کرنے میں اس کا ساتھ دیں گے، اس لیے وہ اکثر اس کھوج میں لگی رہتی تھی، پر ایسا ممکن ہی نہیں ہو پایا تھا۔ اس نے گہری سانس ہوا کے سپرد کیے آنکھیں کھولی تھیں، وہی منظر ہنوز قائم تھا، انچاہے شخص کی غربت جھیلنے کا۔ ایگزامز کب ہو رہے ہیں آپ کے؟ گاڑی میں بھاری آواز گونجی تو اس وقت لگا تھا یہ یقین کرنے میں کہ گاڑی میں موجود زاویہ شاہ اس سے مخاطب ہے۔
نورالعین شاہ شائستہ لہجے میں کسی سر کی مانند اس کا نام لیا گیا تو وہ سنبھل کے بیٹھی تھی۔ ابھی 3 منتھ رہتے ہیں، پر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس نے الجھن زدہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ انف ٹائم ٹو ویل، چچی جان کے ساتھ مل کے شاپنگ سٹارٹ کر دیں، آج کل میں شاید ڈیٹ فائنل ہو جائے۔ مبہم انداز میں کہتے اسے ایک دم سے گاڑی کو ٹرن کیا تو اس کی بات کو سمجھتی نورالعین ایک دم لڑکھڑائی تھی، پر دوسرے ہی پل ایک مضبوط ہاتھ نے اسے تھاما تھا۔ ایک ناگواری کی لہر اس کے پورے جسم میں دوڑی تھی۔ اس نے فوراً زاویہ شاہ کے ہاتھ کو جھڑکا تھا اور زاویہ کے پاؤں بریک پہ پڑے تھے۔ سپیڈ میں دوڑتی گاڑی کے ٹائر چرچرائے تھے۔ نورالعین شاہ، آپ میں اتنی ہمت کہ آپ زاویہ شاہ کا ہاتھ جھڑکیں؟ اس کی پرسکوت آنکھوں نے تلاطم خیز رنگ بدلا تھا۔ ایک سمے کو وہ بھی سہمی تھی۔ ہم ایک بار کہہ چکے ہیں کہ ہمیں آپ سے شادی نہیں کرنی تو نہیں کرنی، آپ کو کوئی حق نہیں ہے ہمارے ساتھ زبردستی کا۔ وہ کون سا کم تھی؟ شاہوں کا خون تو اس کی رگوں میں بھی دوڑ رہا تھا۔ نورالعین، زاویہ نے اس کا چہرہ تامے جیسے اس بد زبانی پہ اسے وارن کیا تھا، مگر وہ رخ موڑ گئی تھی اور یہی بات زاویہ کو مزید بھڑکا گئی تھی۔ بھلا وہ کیسے برداشت کرتا ہے اس کی بیوی سے جھڑک رہی ہے، اس سے رخ موڑ رہی ہے۔